बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी इस्लामियात की किताब खोलें ताकि हम आज के सबक का आगाज़ कर सकें। तो इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 6 आज 6 और सफ़ा नंबर 7 आज का हमारा सबक होंगे। तो सफ़ा नंबर 6 और 7 पर जमात का काम, दिन और तारीख लिखें। सफ़ा नंबर 6 पर पहले आते हैं। तो सफ़ा नंबर 6 पर एक चैप्टर है या एक सबक है जो हमने आज पढ़ना है और उसका नाम क्या है? अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत। यानी इस सबक में हम अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत के बारे में पढ़ेंगे। और फिर सफ़ा नंबर 7 पर इन्हीं चीज़ों के बारे में जिनको हम सफ़ा नंबर 6 पर अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत के सबक में पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में चंद सवाल होंगे। तो चले पहले हम ये रीडिंग करते हैं। मैं आपको ये पढ़ूँगी और रीडिंग करेंगे हम और फिर इसको समझेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं, इसका इस लाइन का या इसका क्या मतलब है इस बात का। और फिर मैं आपसे सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद सवालात करूँगी और आप उनके जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सबक को। हाँ जी, तो अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत। अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर हमारा किसके बारे में है? अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत के बारे में। तो चलिए आज के सबक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत क्या है। अच्छा जी, सबसे पहली लाइन जो है उसमें क्या है कि उसमें क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत ताकत और कुदरत वाला है। अल्लाह बहुत ताकत और कुदरत वाला है। ताकत और कुदरत यानी किसी काम के करने की जो कुव्वत या सलाहियत होती है वो उस इंसान की या उस चीज़ की ताकत और कुदरत होती है। अब अल्लाह की ताकत और कुदरत देखिए, अल्लाह ताला ने ये कितनी बड़ी दुनिया है। जैसे इसकी कुछ एक झलक नीचे भी है कि ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे और सियारे और इंसान, जानवर और कीड़े मकोड़े, पहाड़, दरख्त वगैरह और बहुत कुछ अल्लाह ताला ने, पानी और हवाएं और बादल और बारिश, हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ इन सारी चीज़ों को खल्क किया है, बनाया है। और अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत सिर्फ ये नहीं है कि वो यानी सिर्फ इतनी नहीं है। जैसे कि अगर कोई इंसान कोई काम करता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को उसने बनाया है, हम कोई अगर फूल बनाते हैं ड्राइंग का, तो वो फूल जो है यानी उससे अच्छा फूल या उसके अलावा हमें कोई फूल बनाना नहीं आता, तो हमारी कुदरत जो है वो बनाने में, ड्राइंग करने में सिर्फ वो फूल ही है। लेकिन अल्लाह ताला के मामले में ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है तो उसकी कुदरत सिर्फ इतनी है। नहीं, ये अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत की एक छोटी सी एक मिसाल है, एक छोटी सी झलक है। अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत इससे बहुत जो है वो बड़ी है। वो चाहे तो इस जैसी करोड़हा जो है कायनात और दुनिया वगैरह और हर चीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की हर चीज़ इससे भी ज़्यादा बेहतर और इससे भी अजीम जो है वो बना सकता है। ये सारी दुनिया, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की एक छोटी सी एक झलक है। लेकिन यानी अगर इंसान अगर इसी पर दुनिया पर देखे, गौर व फिक्र करे, तो तब भी इंसान हैरत में आ जाता है कि देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और दरख्त हैं और ये हवाएं वगैरह और यानी समंदरों का पानी, तो ये सब कुछ अल्लाह देखे, इंसान देखे तो इंसान इसी पर ही परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे बनाया। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने अपनी रहमत से ये सारी कायनात, ये सारी चीज़ें बनाई और हर चीज़ को बहुत अच्छे से बनाया। यानी किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नज़र नहीं आती। जैसे अगर इंसान कोई काम करता है, हम कोई काम करें तो दूसरे बंदे को जब हम दिखाते हैं तो कोई ना कोई उसमें फॉल्ट होता है, उसको दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अल्लाह ताला का काम इतना कामिल है कि उसमें किसी भी किस्म की रद्दोबदल की या किसी भी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला ने इतनी परफेक्ट बनाई है ये सारी दुनिया और इसका सारा निज़ाम। तो
یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے کہ اس نے یہ ساری زمین اور آسمان کو خلق کیا اور ان میں جو کچھ موجود ہے ان تمام مخلوقات کو کہ تو دوسری لائن میں کیا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، یعنی جیسے ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، ہمارے ہاتھ ہے، پیر ہے، ہمارا جسم ہے ایک، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی چیز جسم رکھے گی، اب جیسے کہ اگر آپ ہیں تو آپ اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ ابھی اسکول میں نہیں ہیں، یہاں پر اگر جب اسکول آ جاتے ہیں تو تب آپ گھر میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز بھی جسم رکھتی ہے، جو چیز بھی جس کے بھی کوئی باڈی پارٹس ہوتے ہیں، وہ کسی ایک جگہ پر ہوتی ہے، یعنی اگر اس کو کہیں ایک جگہ پر رکھ دے تو دوسری جگہ اس سے خالی ہو جائے گی۔ اب جیسے یہ پینسل ہے تو یہ پینسل بھی ایک جسم رکھتی ہے، تو اس کو اگر میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے تو یہ اس پیج پر پیج نمبر 6 پر ہے لیکن پیج نمبر 7 پر نہیں ہے۔ تو جو بھی چیز جسم رکھتی ہے وہ کسی ایک جگہ پر موجود ہوتی ہے، وہ کسی دوسری جگہ پر موجود نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے کمرے میں جو لائٹ جل رہی ہے، بلب جو جل رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں تو اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روشنی اس کونے میں کم ہے یا اس کونے میں زیادہ ہے۔ تو جیسے یہ لائٹ ہے، کیا اس کا نام ہے، بلب کی روشنی ہے، تو اس کو عربی میں نور بولتے ہیں، یعنی روشنی کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی جیسے یہ روشنی ہر طرف اس کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک نور ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، زمین اور آسمان میں اور زمین اور آسمان کی تہوں میں۔ اور جیسے بھی میں نے کہا کہ یہ روشنی ہے بلب کی، تو یہ اس پورے کمرے میں پھیلی ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کمرے میں اس بک پر روشنی زیادہ ہے اور دوسرے کونے میں روشنی کم ہے، نہیں، ہر جگہ پر ایک جیسی یکساں جو ہے وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی زمین اور آسمان میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے، اور کوئی بھی جگہ ایسے نہیں جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ یہاں پر اللہ کا نور کم ہے اور یہاں پر زیادہ ہے، نہیں، وہ یکساں طور پر ہر جگہ پر زمین و آسمان میں وہ اس کا نور پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر جگہ موجود کیسے ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی جسم ہے یا وہ اس لیے ہر جگہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا۔ یہ جو دوسرے ہمارا اسلام جو ہے، اسلام عقیدہ، اسلام میں ہم عقیدہ توحید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عقیدہ توحید میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، یعنی جیسے ہماری آنکھیں، کان، ناک، زبان وغیرہ ہے یا کسی اور جیسے دوسرے جانوروں وغیرہ کا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم اور جسمانیت نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے مذہب جو ہیں جیسے کہ ہندو ہو گئے اور دوسرے مذاہب جو ہیں، وہ لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انڈین ڈرامہ وغیرہ میں بھی کہ وہ پتھر کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں خدا کہتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں انہوں نے ان کو کیا کہا تھا، ان کے کچھ جسم بنا دیے ہوتے ہیں، آنکھیں، ناک، کان، ان کو بالکل انسانوں جیسے بنا دیا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ، ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو نور یعنی اللہ تعالیٰ کا نور پھر اس طرح پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ زمین اور آسمان میں اور ان کی تہوں میں، اور ہر جگہ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ اخلاص میں کہ اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، تو وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ابھی میں جو بول رہی ہوں وہ اللہ سن بھی رہا ہے مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے بلکہ ابھی اس پوری دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، صرف انسانوں کو ہی نہیں، جانوروں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ لیکن
اللہ ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے, ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن اللہ بغیر کانوں کے سنتا ہے اور بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو اگر تو اللہ کانوں سے سنتا تو پھر تو کانوں کا محتاج ہو جاتا, اگر آنکھوں سے دیکھتا تو پھر آنکھوں کا محتاج ہو جاتا. تو وہ اللہ ہی نہیں جو کسی چیز کا محتاج ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے باڈی پارٹس, یعنی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا, اس کے باڈی پارٹس نہیں ہیں ہماری طرح, لیکن یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ہم سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, قدرت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہماری یعنی کہ کمزوری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قوت ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت, اور یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا اور بغیر کانوں کے سنتا ہے. سب کچھ وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی دنیا اگر اس نے بنائی ہے تو اس کو ختم کرنے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے. انسان کو اس نے پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے, اور پھر اپنی قدرت سے ہی اس کو مار بھی دیتا ہے. یعنی یہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اتنا بڑا پہاڑ ہے, جیسے پہاڑ ہے, تو ان کو دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو ہلایا بھی جا سکتا ہے, لیکن اللہ جب زلزلہ آتا ہے تو وہ کیسے ہل جاتے ہیں سارے پہاڑ, ساری زمین وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے, ہر کام کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. یعنی اس کی قدرت اور طاقت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. اگر انسان کہے کہ جی میں نے یہ, جیسے کہ یہ انڈین ڈراماز وغیرہ میں اور کارٹونز میں آج کل یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے پاور لے لی, اور جیسے انڈین جو زبان میں اس کو شکتیاں بولتے ہیں, تو یہ وہ لیکن انسان کے پاس, اس دنیا کے پاس جتنی مرضی پاور آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی. اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, سمندر, پہاڑ, دریا, ہوا, پانی, جانور, انسان, سورج, چاند, ستارے, پھل, درخت وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا. یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے نظر آتی ہیں, جو بھی چیز ہے, یہ سب کے سب کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بارے میں جانا. تو چلے اب صفحہ نمبر 7 پر چلتے ہیں اور اس مشق کو حل کرتے ہیں. تو میں سوال کروں گی, آپ اس کا جواب دیں گے, کیونکہ ابھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بارے میں سیکھا ہے, جانا ہے. اچھا جی, تو زبانی سوال جواب. اللہ کیسا ہے؟ ہاں جی, اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی صفات و خوبیاں بتائیے. تو کیسا ہے اللہ؟ بالکل, شاباش, بالکل ٹھیک. اللہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے. یعنی اس سبق کی یہ جو پہلی لائن ہم نے پڑھی کہ اللہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے, یہی اس کا جواب ہوگا. اچھا, اللہ کہاں کہاں ہے؟ شاباش, وہ ہر جگہ موجود ہے. بالکل اسی سبق کی دوسری لائن کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. کیا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا اور ہماری ساری باتیں سنتا ہے؟ جی ہاں, شاباش, اللہ ہمیں دیکھتا اور سنتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس سبق کی تیسری لائن میں پڑھا کہ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. تو اللہ کیا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ سب کرنے پر, یعنی سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس سبق کی چوتھی لائن جو ہے وہ اس کا جواب ہے. تو اب جو 4 سوال ابھی ہم نے پڑھے کہ اللہ کیسا ہے, تو اللہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے. اللہ کہاں کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے. کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سنتا ہے؟ بے شک, جی ہاں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سنتا ہے. تو اللہ کیا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو امید ہے کہ آج کے اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.